बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सच न्यूज़ पर टॉक शो में मैं हूँ आपके मेज़बान हुमाद दुरानी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है कश्मीर पर भारतीय कब्ज़े को 76 साल गुजर गए हैं और आज ख़ुसूसन पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी इस दिन को यौम सयाह के तौर पर मना रहे हैं। ज़रा सी डिटेल बताना चाहूँगी आपको कि भारतीय कब्ज़े के ख़िलाफ़ दुनिया भर में आज ये एहतजाज का सिलसिला जारी है और ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी गई थी और मुकम्मल हड़ताल है आज। कश्मीर की तारीख के स्याह तरीन दिन 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने कश्मीरियों की उमंगों के खिलाफ इस वादी पर गासिबाना कब्जा करके नस्ल कुशी का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जो 7 दिहाइयों से मुसलसल अभी तक जारी है। असमत दरी, खवातीन की इज्जत पामाल करना, इसके अलावा खुराक और अद्वियात की किल्लत और ऐसी बहुत सारी मुश्किलात का सामना है जो उनको करना पड़ रहा है कश्मीरी आवाम को। आलमी बरादरी की इस मसले पर खामोशी बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। साथ ही साथ जरा सी डिटेल्स और आपको बताना चाहूंगी नाज़रीन के आर्टिकल यानी कि 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे से मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद अब वहाँ पर जबरी तौर पर हिंदुओं को आबाद करके कश्मीरियों की अक्सरियत को अक़लियत में बदला जा रहा है और इलाके को मुकम्मल फौजी छावनी में तब्दील किया जा चुका है और भारत ने कश्मीरियों पर अरसा हयात तंग कर दिया है। प्रोग्राम में आज इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है एडवोकेट नासिर कादरी भी हमारे साथ होंगे, लेकिन इस वक्त मुझे स्काइप पे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनास, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। आप मुझे स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में सर। फरजाना बारी साहिबा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद होंगी, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इसके अलावा पीजे मीर सीनियर तजियाकार हैं, आप भी हमारे साथ स्काइप पर मौजूद होंगे, आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पहला सवाल मैं अपने तीनों मेहमानों से करना चाहूँगी, यानी मेरा एक ही सवाल तीनों मेहमानों से होगा और मैं बारी बारी उन पर कॉमेंट्स लेना चाहूँगी। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी जानिब आऊँगी। अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा बनाने की ज़रूरत पेश आई थी उसका रीज़न ये था कि इस तरह के मसले अगर दरपेश होते हैं, तनाज़ात होते हैं या जंगें होती हैं तो उन मसाइल को हल करने के लिए ये इदारा बनाया गया था। अगर इसके बावजूद अब अगर हम बात कर लेते हैं 5 करारदादें मंजूर हो चुकी हैं कश्मीर की, उसके बावजूद इस करारदाद पर अमल दरामद नहीं किया जाता, क्या रीज़न है? आज 27 अक्टूबर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने अपने प्रोग्राम के लिए लिया है। जहां तक आपका सवाल है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो जब बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो वो उसमें क्या वजह है कि अब तक वो दुनिया में अमन और अमान नहीं कायम करने में जो है वो सक्सेसफुल हो सका। आपका बिल्कुल सही सवाल है। तो उसकी बेसिक जो रीजन है वो माइट इज राइट है। वर्ल्ड वॉर 2 से लेके अब तक आपकी जितनी दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर बने हैं वो तमाम रीरस पैराडाइम के ऊपर हैं। जिसके पार एब्सोल्यूट पावर है या पावर है वो दुनिया पे रूल करता है, वो डिक्टेट करता है। अनफॉर्चुनेटली जो आपकी यूनाइटेड नेशंस है उसकी अगर आप फंडिंग भी देख लें तो आपके जितने P5 कंट्री हैं जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो सबसे बड़े डोनर्स भी हैं। तो जब आप डोनेशन करेंगे और आपकी यूनाइटेड नेशंस जो है वो उस तरह से खुद सेल्फ जनरेट नहीं कर पाएगी अपने फंड्स, और आप दूसरों के फंड्स पे अगर अपने आप को एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्टेंस पे इंश्योर करेंगे, तो फिर जाहिर है कि आपको उनकी स्ट्रिंग्स को भी अटैच करना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर समझता हूँ कि आपकी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वो कहते हैं वो शुतर बेमहार नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर भी एक पॉलिटिकल एक सफारती जो प्रेशर है वो बिल्कुल उसमें यहाँ है। और इसराइल या इंडिया जो है वो कब का फलस्तीन को या कश्मीर को हजम कर चुका होता है, लेकिन पाकिस्तान की और दीगर ममालिक जो लाइक माइंडेड हमारी स्टेट्स हैं उनकी एक सफारती और सियासी कोशिशों की वजह से आज तक ये दोनों मसाइल जो हैं ये अलाइव हैं। और डिस्पाइट के माइट इज राइट का एक थ्योरी जो रिलिस पैराडाइम में होती है, इसके बावजूद जो है ये अभी तस्फिया तलब ये दोनों मसाइल उसी तरह से खड़े हैं। लेकिन चूंकि आपकी जो बुग्ज़ चाइना में आप इंडिया को बना रहे हैं और एक ट्रिलियन डॉलर्स की जो बिजनेसेस जो ज्यूज के पास हैं, उस वजह से बेसिकली जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की वजह से अनफॉर्चुनेटली दोनों मसाइल जो है अभी अब तक हल नहीं हुए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जो सफारतकार हैं मुख्तलिफ एम्बेसीज में दुनिया में, वो दोनों मसाइल के साथ स्पेशली कश्मीर के जो मसले को उसको लाइव रखे हुए। यही वजह है कि ना सिर्फ हम उनको मॉरल, पॉलिटिकल और सफारती जो है उनको सपोर्ट देते हैं, बल्कि हमने अब तक 1948, 65
اور کارگل وار جو ملٹری لیول کے اوپر وہ بھی لڑ چکے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ دنیا کا رجحان اب کی انڈیا کی جو منڈیاں ہیں جس میں ویسٹ کی جو چیزیں وہ بکتی ہیں وہاں پہ آ کے $100 بلین سے زیادہ, اور بغض چائنا جو مین وہ اس کو رائزنگ چائنا کے خلاف ایک کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ دنیا دیکھتی ہے. یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو چکا ہے. میرے خیال میں باری صاحبہ بھی اس بات کو ٹچ کریں گی کہ اس کے باوجود کہ آپ کی جو ہیومن رائٹس واچ ہے یا آپ کی جینوسائیڈ واچ ہے وہ بلا برملا کہتی ہیں کہ انڈیا کی جو پالیسیز ہیں وہ وہاں کشمیریوں کی جینوسائیڈ کر رہے ہیں, ان کو ختم کر رہا ہے. اسی طرح کے 10 لاکھ فوجی جو ہیں اس کو گیرزن سٹیٹ بنا کے رکھا ہوا ہے. تو ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا جب ان دونوں اسٹیٹس کا ایک حل نکلے گا اور وہاں کے لوگوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملے گا. تو آج جو بلیک ڈے پاکستان میں اور پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے, کیوں ایک گلوبلائز ورلڈ ہے. اس میں آپ جو ہے وہ سفارتی لڑائی پہلے لڑتے ہیں اور پھر جب کچھ نہ بنے تو پھر لڑائی کی طرف, فزیکل لڑائی کی طرف جاتے ہیں. تو پاکستان اپنا بھرپور اس میں کردار ادا کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم مزید اس میں آواز تگڑی کریں گے. بس ہمارے جو ایک جو بھی ایک انٹرسٹ ہے دنیا کا جو انڈیا کی طرف ہے, ان کو بھی خاطر خواہ انداز میں پتہ چل چکا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک فاشسٹ اسٹیٹ ہے, فاشسٹ گورنمنٹ ہے وہاں پہ, اور کس طرح سے وہ دنیا کے امن کے درپیش جس میں کینیڈا کی اور قطر کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. بالکل جی ایسا ہے, انڈیا ایک فاشسٹ اسٹیٹ ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ انڈیا میں تو خصوصاً اقلیتیں بھی محفوظ نہیں ہیں. ہم آگے چل کر اس پر بھی بات کریں گے. میر صاحب, آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے جو بریگیڈیئر صاحب سے تھا, آپ اپنا کامنٹ شیئر کیجیے گا. دیکھیں جی, نمبر 1 ہم کشمیر کا مسئلہ نہیں حل کر سکتے ہیں, اس لیے نہیں کر سکتے ہیں بیکاز ہم یونائٹڈ نہیں ہیں. آپ کی کوئی 50 تنظیمیں بن گئی ہیں کشمیر کی. میں نے جتنے پروگرامز کشمیر پہ کیے ہیں, میرا خیال ہے میں نے پولیٹیکل پروگرامز اتنے نہیں کیے ہوں گے. میں نے جتنے بھی یہ وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر کے, اور ہم نے ٹریک 2 کے اندر برسلز کے اندر, یورپین پارلیمنٹ میں, ادھر واشنگٹن میں, لنڈن میں ایسے ایسے پروگرامز کیے ہیں. جب ہم نے انڈینز کو بلایا, ان کے بڑے اچھے انڈینز ہیں جو کہ سننا چاہتے ہیں, جو بات کرنا چاہتے ہیں, ان کے ہیں بریگیڈیئر گرمیت سنگھ ہے اور میجر جنرل اشوک میتھا. یہ کافی لوگ ہیں جو کہ آپ ان کو ڈائیلاگ پہ لا سکتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, کوئی جب ابھی آپ نے ذکر کیا 37035A, جب وہ امپلیمنٹ کچھ کر دیتے ہیں, ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں, ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں. اور بھائی کیا یہ کشمیر کو ایز اینڈ وین نیسیسری ہے؟ یو گاٹ ٹو ایڈوکیٹ یور کیس انٹرنیشنلی. ہم پاکستان میں بیٹھ کے اپنے میاں مٹھو کر دیتے ہیں, ہاں جی کشمیر کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور بھائی انٹرنیشنلی اس کو لے کے جاؤ. آپ کے پاس کشمیر سینٹرز تھے برسلز میں, لنڈن میں اور واشنگٹن میں, آپ نے بند کر دیے. یہ آپ کی انافیشیل ایمبیسیز تھیں, ہم ان کو بلاتے تھے. 42 میکسیمم جو میں نے جو اٹینڈ کیے, یہ 42 members of the European Union used to come and sit on the discourses, جس کے اندر انڈینز بھی تھے, جس کے اندر ہم ہر ملک کے امبیسڈرز آ کے بیٹھ کے ایک ڈائیلاگ ہوتا تھا. آپ بھاگے وہاں سے, آپ نے بند کر دیا. وائی؟ پینی وائز پاؤنڈ فولش. اور انڈیا اتنا تکڑا ہوا, اس نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا, اور آپ دیکھو کہ آج ہم کہاں بیٹھے ہوئے. ہمیں چاہیے, دیکھو جب کشمیر کا بڑا سیریس ایشو ہے, جب ہم سے شاہ رخ کہتے ہیں we need water from there and we can come up to some settlement. اگر آپ کشمیر رپورٹس دیکھیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں کسی بریک میں, کہ پہلا لیٹر سر ظفر اللہ خان نے ایز فارن منسٹر بھیجا جنرل میکلوٹن کو, جو کہ سیکرٹری کاؤنسل کے کینیڈین تھے اور اس کے سیکورٹی کاؤنسل کے پریزیڈنٹ تھے. 47 سے 49 جب ان کا ختم ہوا, اب آپ مجھے بتاؤ اس کے بعد he couldn't do anything else. اس کے بعد اوون آئے, nothing. لکھت پڑھت ہوتی رہی, پلیبسائٹ کی بات ہوتی رہی. 57 تک اگر آپ دیکھیں کہ ایون پنڈت نہرو was willing to do plebiscite. لیکن کیا ہوا بعد میں؟ they changed, they went back on their words. آپ ان کی ریزولوشنز دیکھ لیں. اور اس کے بعد جو آج ہم اٹھ کے چیمپئن بن رہے ہیں, جو کہ ہمیں بننا چاہیے فور پیلسٹائن, آپ کے آکیوپائڈ کشمیر کے اندر پریگننٹ عورتوں کو بینٹس ماری گئی ہیں. I've got the video footage of that. I've got footage of those mass graves. آپ پوچھے تو صحیح, جو رن کر رہے تھے کشمیر سینٹرز, بیرسٹر مجید ترمبو, آپ کو بتائیں گے وہ, اور کئی لوگ آپ کو بتائیں گے جو کہ اس پہ ایک پرویکٹیو ہے. And he's an Indian, he's not even a Pakistani. The question is کہ ہم ایک پلان فارمولیٹ کرتے ہیں and then we deviate from it. ہمیں we have to be perfect on that. We have to go and fight India ڈپلومیٹکلی. ہم وہی رو لیتے ہیں, ہاں جی سیلف ڈٹرمنیشن, اور یہ وہ پرانی تقریریں آ جاتی ہیں, اینڈ وی ہارپ آن دیٹ. دیٹ از وے بیونڈ.
We've got to tackle India diplomatically, systematically and internationally. बिल्कुल ऐसा ही है। अमीर साहब, आपका कमेंट आ गया है। फरजाना बारी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। फरजाना साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी और सवाल आपके लिए दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आज क्योंकि ख़ुसूसन 27 अक्टूबर है, मुल्क भर में और दुनिया भर में यौम सयाह को मनाया जा रहा है कश्मीरियों के लिए, और कश्मीरी खुद भी इस दिन को यौम सयाह के तौर पर मना रहे हैं। 5 करारदादें मंजूर हो चुकी हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, लेकिन उसके बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। आप क्या कमेंट करेंगी? देखिए, मैं बिल्कुल, जिस तरह पहली स्पीकर ने बात की कि आप अगर लार्जर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखें, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखें, जिसके अंदर एक इंपीरियलिस्ट पावर का कंट्रोल है, और ऐसे अदारे जैसे यूएन जैसे अदारे जिनका ये काम था कि मुख्तलिफ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान उसको रिजॉल्व करने के लिए, वो बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। मैं समझती हूँ कि चाहे इस वक्त कश्मीर का इशू है या पैलेस्टाइन का इशू है, अगर इस इशू को किसी ने जिंदा रखा हुआ है तो वो कश्मीरियों ने खुद रखा हुआ है। कश्मीर के अवाम जो हैं वो अपनी हक़ खुद इरादियत के लिए जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, और जो फैशिस्ट जो इंडियन स्टेट है उसका मुकाबला कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ ना तो पाकिस्तान ने वो रोल प्ले किया है जो कि असूली तौर पे प्ले होना चाहिए था, ना ही दुनिया के अंदर वेस्टर्न पावर्स या यूएन ने वो रोल प्ले किया है, और उसका बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट यही है कि नोबडी इज इंटरेस्टेड, क्योंकि इंडिया जितनी बड़ी मार्केट है, जो आपकी ग्लोबल पावर्स हैं वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखती हैं, लिहाजा और इसी तरह आप देख लें कि यूएन के अंदर जो है वो वीटो पावर्स, अभी आप देखें पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर अमेरिका ने और ब्रिटेन ने वो वीटो पावर इस्तेमाल करके कि वहाँ पे जो एड जानी है, आप देखें कि अंदाजा करें, और कि वो उन्होंने उसको भी रुकवा दिया है। तो इशू यही है कि देखें, पाकिस्तान को जिस तरह से कश्मीर के इशू को उजागर करना चाहिए था, देयर आई एग्री कि एक डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान की हर एम्बेसी को ये रोल इसका होना चाहिए कि वो दुनिया के अंदर जो कश्मीर का इशू है, जो जिस तरह वहाँ पे आए दिन जो है वो भारत जो है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करता है, वहाँ पे मैस ग्रेव्स हैं, वहाँ पे मैस रेप होता है, वो जो है कुंदन पोशपरा का वाकया जो है, मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर पाकिस्तान में कभी बात नहीं होती, जहाँ पे एक मतलब मैस रेप्स हुए हैं औरतों के, वहाँ पे पैलेट गन्स के इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे मतलब भारत जो है वो एक वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है, लेकिन कोई उसको पूछ नहीं रहा है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी है, अब आप देखें कि पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी है वो कम से कम बाहर निकली है, और वो इजराइल को कंडेम कर रही है, और वहाँ पे जो जेनोसाइड है, यही जेनोसाइड जो है वो इंडिया के कश्मीर के अंदर भी भारत कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर उस तरह से आवाज इसलिए नहीं उठ रही कि दुनिया में अभी तक हम कश्मीर का जो प्रॉब्लम है, इशू है, वो हम अभी तक जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी तक पहुंचा ही नहीं सके। और इसी यही वजह है कि मैं समझती हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट समझते हैं कि वो चाहे जिस तरह से मर्जी वहाँ पे वो करें, तो पूरी वहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो इसकी डेमोग्राफी चेंज करने की पूरी कोशिश हो रही है, ताकि कभी ये वहाँ पे इलेक्शन हो भी तो उस वक्त तक वहाँ पे मतलब जो कश्मीरी हैं, मुस्लिम कश्मीरीज हैं, उनको मिनॉरिटी में तब्दील कर दिया जाए। तो ये सारी वो पॉलिसीज हैं जिसके बारे में हमें दुनिया को इन्फॉर्म करना है, और दुनिया रियासतें जो हैं वो तो ज़ाहिर है, मैं जिस तरह मैं कह रही हूँ कि वो तो एक जो जहाँ पे अमेरिका जो पोजीशन लेता है वो उसके पीछे आप मुस्लिम स्टेट्स भी आप देख लें, जितनी भी अरब स्टेट्स हैं सबके साथ सब जो है वो इंपीरियलिस्ट जो पावर्स हैं उनका वो माउथपीस बने हुए हैं, तो उनसे भी कोई ज्यादा हम तवक्को नहीं कर सकते। लेकिन जो दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी है, जो इंसान दोस्त फिक्र रखने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उन तक कश्मीर के इशू की आगाही होनी चाहिए, ताकि जिस तरह आज पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर दुनिया में जो है वो लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले हैं, कभी कोई कश्मीर के इशू पे भी निकले। जब वहां पे इस किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन भारत करता है, इंडिया करता है,
تو ہمیں کہیں سے وہ اس طرح کی آوازیں جو ہیں وہ اٹھتی نظر نہیں آتی. یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہے. بالکل ہماری بہت بڑی ناکامی ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ نے ذکر کیا, فرزانہ باری صاحبہ نے بھی اپنی گفتگو میں ابھی ذکر کیا کہ بھارت معیشت کے حساب سے اگر معیشتی طور سے ان کی بات کی جائے تو ایک بڑی مارکیٹ ہے اور عالمی برادری جتنی بھی ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, تو اس وجہ سے وہ اس طرح سے ان تمام تر چیزوں کو اجاگر نہیں کر پاتے یا اثر و رسوخ کر کے دباؤ ڈال کے یہ معاملات حل نہیں کرواتے کیونکہ ان کے پرسنل انٹرسٹ ہیں. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم عرب ممالک کی بات کریں تو وہ بھی معیشت کے حساب سے کافی اسٹرانگ کنٹریز ہیں, تو اگر وہ اپنے تجارتی یا ایگریمنٹ وغیرہ کروا کے اثر و رسوخ کر کے ان معاملات کو سارٹ آؤٹ تو کرا سکتے ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب جی آپ مسعود جی آپ سے اچھا جی دیکھیے اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے. جیسے آپ نے اکانومی کے حساب سے کہا کہ بڑے معاشی طور پر بڑے اسٹرانگ ممالک ہیں آپ کے جو عرب ممالک ہیں, ان کے پاس تیل ہے اور دوسری ذخائر بھی ہیں, لیکن ان کے پاس اسٹرانگ فوج نہیں ہے. آپ کی ہارڈ پاور اس کا بہت ویلیو کرتی ہے اور ہارڈ پاور نہیں ہے. شکر الحمدللہ کہ ہمارے پاس ایک بڑی مضبوط پروفیشنل آرمی ہے. ادروائز انڈیا جو ہمارے نیکسٹ ڈور بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کے وار آن ٹیرر آپ کے ویسٹرن بارڈر کے ساتھ ہو رہی تھی, تو آپ پاکستان کب کے اس میں امبرائل ہو کے خطرخواہ نقصان اٹھا چکا ہوتا. ہارڈ پاور تو نہیں ہے ان کی وہاں پہ, لہٰذا ان کی اس طرح سے پولیٹیکل سے بھی نہیں ہے, کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ ریئلسٹ پیراڈائم میں دنیا ایگزسٹ کرتی ہے جس میں ایک انارکک نیچر ہے. اب اس کے اندر ابھی آپ دیکھیں کہ OIC کی جب میٹنگ میں بلائی گئی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ سمٹ لیول کی میٹنگ بلاتے, اس سے کیا آپ نے جو وہاں پہ وزرائے خارجہ کی میٹنگ بلائی ہے تو آپ نے آلریڈی OIC کی جو اس کا جوائنٹ کمنے کے آنا تھا اس کو ڈائلیوٹ کر دیا. مزید اگر آپ نے آن دی کنٹریری اپوزٹ سائڈ پہ دیکھیں تو جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ خود تشریف لے کر آئے ہیں اسرائیل کے اندر اپنی یکجہتی دکھانے کے لیے, فالوڈ بائی جو آپ کی یوپی کی جو پرائم منسٹر ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. OIC کا آپ نے ذکر کیا بریگیڈیئر صاحب, بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں, OIC کے کردار پر بھی بات کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج اپنے پروگرام میں ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے 27 اکتوبر یوم سیاح کے طور پر منایا جا رہا ہے. اسٹوڈیو میں ہمیں معزز مہمان نے جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ ناصر قادری, آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر لیگل فورم فار کشمیر ایشوز ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. قادری صاحب آپ کی جانب آؤں گی قادری صاحب, اور آپ سے سوال کروں کہ بریک سے پہلے آپ نے بھی گفتگو ملاحظہ فرمائی ہوگی, بریگیڈیئر صاحب نے OIC کا ذکر کیا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ مسلم دنیا OIC یعنی ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم ایسے مسائل کو اجاگر کر سکتے ہیں, ان مسائل کا کوئی حل نکالنے کے لیے ہم اپنے مسئلے لے کے جا سکتے ہیں. اجلاس تو ہو جاتے ہیں, دھڑا دھڑ اجلاس ہوتے ہیں, اعلامیے بھی جاری ہوتے ہیں, کوئی عملی اقدامات نہیں ہوتے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں آج دعوت دی, اور 27 اکتوبر کی جہاں بات ہوتی ہے تو کشمیر میں ہر کوئی دن بلیک ڈے ہی ہے 1947 سے, کیونکہ یہ ایک طویل مدت سے ایک ملٹری آکوپیشن ہے. اور جہاں بات آپ کریں OIC کی یا یونائٹڈ نیشنز کی, OIC جب سے یہ ایشو ہے OIC کے مختلف قراردادیں آپ دیکھیں گے, ان کی ویب سائٹ پہ بھی ہے, آرکائیوز میں بھی ہے. انہوں نے بھی اپہولڈ کیا ہے جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے 1947-48 میں جتنی بھی ریزولوشنز ہیں ان کی بھی وہ بھی تائید کرتے ہیں. ہیومن رائٹس وائلیشن یا وار کرائمز کی وہ بھی کرتے ہیں, لیکن ان کا پھر ایفیکٹ کہاں تک ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے. 75 ایئرس دن بدن یہ آکوپیشن بروٹل ہوتی جا رہی ہے. آج 5 اگست 2019 کے بعد ایک ملٹری سیج ہے, اس کے بعد بیلیٹنٹ وار کرائمز ہو رہے ہیں, اور ان ریزولوشن کا ہمیشہ جتنی بھی یہ آرگنائزیشن ہے یہ ریلکٹنٹ ہے. انڈیا کے سامنے یہ گھٹنے ٹیک رہی ہے, امریکہ کے سامنے یہ گھٹنے ٹیک رہی ہے اس حساب سے. تو ریسنٹلی یہاں پر اسلام آباد میں OIC کشمیر کے جو OIC دیکھتے اسپیشل ریپ آئے ہوئے تھے, تو ان کے سامنے بھی وہی کنونشن طریقے سے انہوں نے بریفنگ لے لی کشمیریوں سے, یہاں کی قیادت سے, جو کشمیر کی قیادت یہاں پر ہے. تو آج تک ایز سچ دیر ہیز بین نو افیکٹو میجرز ٹو کنٹرول دیس بیلٹ اینڈ وار کرائمز واٹ ایور ہیپنس ان دا کشمیر. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج اب 75 سال ہوتے ہیں تو جہاں پر کانفلکٹ اب اگلی ٹرن ہوا ہے, اور کشمیر ایک انڈر رپورٹڈ ریجن بھی ہے اور گلوبل میں اس کو فوکس بھی نہیں ہے. آج غزہ کی بات ہو رہی ہے,
بے شک ہر مسلمان کا دل بہت دکھتا ہے غزہ، لیکن آپ اگر آپ پچھلے آرکائیوز میں جائے وہ سب کچھ چیزیں آلریڈی وہاں پر بھی ہوئی ہے. 12 سال کے بچے، 5 سال کی بچیاں، وہاں پر بھی ان کے خلاف وہ جنگی جرائم کیے جا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ جتنے بھی عالمی ادارے ہیں تو انہوں نے تو گھٹنے ہی ٹیک دیے ہیں. بالکل ایسا ہے، عالمی اداروں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. میر صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی، مجھے یہ بتائے گا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی یورپی ممالک ہوتے ہیں، خصوصاً اگر ہم امریکہ کی بات کر لیں تو ان کو اگر اس طرح کے کوئی مسائل درپیش ہوتے ہیں یا ان کو کسی چیز پر تحفظات ہو جاتے ہیں تو ایسے معاملات پر اقوام متحدہ الرٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم مسلم ممالک کی بات کریں، اگر یہاں پر اس طرح کی کوئی چیز، جیسے ہم فلسطین کی بات کر لیتے ہیں، مسئلہ کشمیر کے دو تو ایسے بڑے مسئلے ہیں جو کہ حل طلب ہیں، تو اس پہ جو ہے کوئی اثر و رسوخ، کوئی فرق، مطلب جیسے کان پہ جوں تک نہیں رینگتے. تو اس کا کیا ریزن ہے؟ اس سچویشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں مسلم ممالک کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں مسلم ممالک ہر جائیں، یہ ان میں بھی کوئی یونٹی نہیں ہے. اگر یونٹی ہوتی تو آج پیلسٹائن کے لیے بات کرتے، کشمیر کے لیے بات کرتے. یہ میرے پاس کمپلیٹ رپورٹ ہے، کمپلیٹ آف دا یونائٹڈ نیشنز، ان کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں انہوں نے کیا کیا کشمیر پہ بات کی ہے. یہ زیر زبر پہ یہاں ایک دوسرے سے ہماری وہ خط و خطابت ہوتی ہے زیر زبر پہ. پیراگراف میں یہ کرو جی کہ انڈیا ہے 28,000 ٹروپس رکھے گا، پاکستان 4,000 رکھے گا. اور بھائی تم کہیں نہ کہیں تو بیٹھو نا. ہاں ملیشیا تمہاری 2,000 ہوگی اور ریگولر فورسز وہاں کوئی نہیں ہوں گی. وہ پاکستان کے باہر سے جو مجاہدین ہیں یہ نہیں ہوں گے. پاکستان کے 2,000 4,000 اس طرح تو یہ ڈیبیٹ کرتی ہیں. یہ لیٹرز پڑھیں آپ، اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے. سو دا کوسچن arises, we've got to take this course, this case انٹرنیشنلی آپ لے کے جاؤ. یہ ہندوستان کیا کرتا ہے؟ اس آپ جائیں وائٹ ہاؤس کے بعد، وہ ایک بیٹھا ہوا بندہ، وہ پیسے اس کو دیے ہوئے، کہتا جی فری بلوچستان. چلو تمہارا پروپیگنڈا مان لیا. تم نے جنیوا میں بھی یہ کیا ہوا ہے، جہاں وہ ٹیڑھی ایک ٹانگ کی کرسی پڑی، 3 ٹانگ کی پڑی ایک کرسی، وہاں بھی تم نے. ہم کیوں نہیں کرتے؟ Why don't we go and fight لیکن India? میر صاحب اس پہ اگر آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی ہو تو آلریڈی ہم اس چیز پہ ڈسکشن کر چکے ہیں کہ ان کے اپنے بھی پرسنل انٹرسٹ ہے نا بھارت کے اندر. اس پہ کوئی شک نہیں، ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ بھارت اکانومی طور سے اگر ہم دیکھا جائے تو وہ کافی اسٹرانگ کنٹری مانی جاتی ہے. نہیں, but does that mean we give up our rights? Does that mean we just fold back? No. We have to fight for the cause of Kashmir. It doesn't matter کس کا جس کا مرضی انٹرسٹ ہو، لیکن وہ اسی وقت ہوگا کہ آپ کی اپنی گورننس تکڑی ہوں گی، آپس میں آپ کی لڑائیاں نہیں ہوں گی. آپ خود یہاں بٹے ہوئے ہیں تو آپ کشمیر کا کیا کریں گے؟ تو the question here arises, we've got to unite ourselves as a nation and then fight the cause and get this OIC together. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں. 74 میں ذوالفقار علی بھٹو نے کوشش کی تھی کہ نہیں. He had the Islamic Summit Conference in 74, got all the Muslim leaders there. ہم کر سکتے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں. یہ پچھلی گورنمنٹ نے کوشش کی تھی، آئی ہے، ویری گڈ. ہم آگے بڑھے ہیں. یہاں تو یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں یہ لپ سروس ہے ساری. یہ جتنی کتاب، اتنی موٹی کتاب آ گئی ہے، یہ لپ سروس ہے. مذمت ہوگی، ہم یہ کریں گے، وہ کریں. کب تک کریں گے؟ ہمارے تو بچے، آپ کے رشتہ دار سارے مارے جا رہے ہیں کشمیر کے اندر. ہر ایک کے رشتہ دار مارے جا رہے ہیں، میرے مارے جا رہے ہیں. The question is, my grandfather was the first Secretary General of the Jammu Kashmir Liberation Front with General Akbar and اس وقت یہ بیرسٹر تھے لیاقت، اس کے علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال. اس وقت بھی یہی کی. And I remember my father telling me کہ سردار ابراہیم جو کہ پہلے پریزیڈنٹ تھے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جب تک ہم یونائٹ نہیں ہوں گے کشمیر کا مسئلہ نہیں ہوگا. This is the first president of آزاد کشمیر. And I tell you, ہمیں کشمیر کے اندر the liberated part of کشمیر، ہمیں اس کے اندر یونٹی دکھانی ہے. ہمارا بہت بڑا ڈائسپورا ہے برمنگھم میں، اپ نارتھ لیڈز میں، بریڈفورڈ میں، ہر جگہ ہے ہمارا. تو ہم کیوں نہیں اس کو یوز کر سکتے؟ ہم اس کو یوز کرنا چاہیے. ہمیں لپ سروس ہمیں نہیں دینی چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چھوٹی، ہمیں اس کو ایک بڑا کیس بنا کے پلیٹ کرنا ہے. دیکھیں نا، آپ نے اچھا پروگرام کیا ہے کہ ہم پورے پاکستان میں ہم کر رہے ہیں کہ جی یہ 27 اکتوبر بڑا خراب ہے، یہ وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ تو پاکستان میں ہے. Who's going to listen to you and me? We've got to take this out on an international podium. Tell the people. Why is it that Palestine is discussed on CNN, CBS, Fox, Sky, BBC, RT, France 24? وہ کیوں ہے؟
Why not Kashmir? کیا کشمیریوں کا خون دوسرا ہے؟ یہ نہیں کر سکتے. جتنی باربیرزم ان ماڈرن ڈے ٹائمز انڈیا نے دکھائی ہے آپ کو کشمیر کے اندر, آکوپائڈ کشمیر میں, خدا کی قسم یہ پیلسٹائن تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو بامب کر رہے ہیں نا وہاں پریگننٹ عورتوں کو, اگر آپ بینٹس مار کے ان کے بچے پیٹ پھاڑ کے یار کر رہے ہیں پریگننٹ عورتوں کو, یہ کس قسم کا ہیومن ہے؟ یہ ہیومن ہے؟ نو. اس کے اندر تو ہے نہیں. میس گریوز جس طرح فرزانہ نے بھی بات کی ہے, وی ہیو ڈسکورڈ میس گریوز. ہم نے ادھر EU کے اندر اس کے اندر ہم نے اس پہ ڈسکورسز کیے ہیں. بٹ the thing is we got to pursue. ہماری کنسسٹنسی نہیں ہے پالیسی کی. کشمیر جب شور ہوتا ہے تو ہم جاگ جاتے ہیں, ویسے ہم سو جاتے ہیں. وہ پرو ایکٹیو ہے, وہ آرام سے اپنا کام سلو اینڈ اسٹڈی وہ پیچھے سے کرتے رہ رہے ہیں, جس طرح انہوں نے 35A کیا, جس طرح 370 کیا, خدا جانے اور کیا کریں گے وہ. سو وی گاٹ ٹو بی پرو ایکٹیو. اور نمبر 1, اگر تو آپ نے کشمیر کا کاز صحیح طرح لڑنا ہے نا, get the right man to act as the Minister for Kashmir Affairs. بالکل ایسا ہی ہے. مسلم ممالک کو اتحاد کرنا ہوگا اور یہ اتحاد بہت ضروری ہے. اس اتحاد کے بعد ہی کوئی حل نکل پائے گا ان مسئلوں کا. بریگیڈیئر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ بتائیے گا کہ اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, جیسے مذمت کی بات کی میر صاحب نے کہ ہم مذمت کرتے ہیں, ہر پلیٹ فارم پر ہم اپنا اس مسئلے کو اجاگر کرتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے ہر پلیٹ فارم پر اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے. لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں, میں آپ کو کامنٹ جاننا چاہوں گی کہ سفارتی یا خارجہ پالیسی جو ہماری ہے وہ کس حد تک مضبوط ہو سکتی ہے, اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, اور اس میں سے کیا چیزیں کرنی چاہیے جس سے اس مسئلے کو مزید اسٹرانگ طریقے سے ہم اجاگر کریں اور اس مسئلے کا حل نکال سکیں. جی دیکھیں, سفارتی لیول پہ تو ہمارے سارے انویسٹر جتنی ہماری ایمبیسی پہ کام کر رہے ہیں, جیسے مولانا صاحب نے بھی کہا کہ کشمیریوں نے بھی اس کو رکھا ہوا ہے جو وہاں پہ اپنا خون دے رہے ہیں. پی جے میر صاحب نے بڑا اچھا کور کیا کہ وہاں پہ انڈیجنس اپنی وہ فریڈم فائٹ کر رہے ہیں. جہاں تک سفارتی, سیاسی اور مورل سپورٹ کی بات ہے, بلکہ ملٹری بھی جو جنگیں ماری ہوئی ہیں, تو پاکستان بھی اپنا پورا جو ہے حصہ وہ ادا کر رہا ہے. لیکن ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے پاکستان کی وائس, جو کہ اس کی اسٹرانگ ملٹری, اسٹرانگ اس کی جو لوکیشن ہے جغرافیکل, اس کا جو صحیح معنوں میں اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے, جو کہ OIC میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے. اور کچھ عرصہ پہلے جب پرمیشن صاحب کے دور میں انڈیا کو وہ OIC میں لے کر آ رہے تھے, تو یہ تمہارے اتحاد کا حال ہے. UAE نے جیسے بھی اس کے حق میں بیان دیے اسرائیل کے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی آواز میں مزید اسٹرینتھ لانے کے لیے ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر پہلے کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی سیاسی اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. لیکن قطع کلامی کے لیے معذرت بریگیڈیئر صاحب, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کا ضمیر جاگ جاتا ہے, مغرب فوراً پہنچ جاتا ہے, ہیلپ بھی کرتا ہے, اسلحہ بھی دیتا ہے, ہر طرح سے تھپکی بھی دیتا ہے, بغل گیر بھی کرتا ہے. اگر ہم مسلم ممالک کے اتحاد کی بات کرتے ہیں, ادھر ہم ویک پڑ جاتے ہیں, تو پھر اس کا حل کس طرح سے نکلے گا؟ مسلم ممالک کو اتحاد کرنے کے لیے ایسی کون سی چیز ہے کہ یہ ٹیبل پر آ کر بیٹھیں اور اس تمام تر چیزوں پہ مل کر اتحاد کریں اور پھر آگے مزید جو ہے ان مسائل کو اجاگر کریں؟ دیکھیں, OIC بڑا اسٹرانگ فورم ہے, اسی طرح گلف کوآپریشن کونسل بڑا اسٹرانگ فورم ہے, لیکن آپس کا اتحاد نہیں ہے. اس بات کو ہمیں ماننا ہوگا کہ OIC کے اتحاد نہیں ہے. جیسے نیٹو کے پیٹرن پہ یا یونائٹڈ نیشنز کی جو فورسز ہوتی ہیں اس پیٹرن پہ ایک عرب ممالک کی ایک فورس کی بنائی تھی, جس پہ ہمارے جنرل صاحب اس کو لیڈ بھی کر رہے تھے. اس کا تھا کہ شاید یہ اسرائیل کو آنکھیں دکھائے گا یا اس کو روکے گا اس کی اٹراسٹی سے. ایسا نہیں ہو سکا. کیوں؟ اس لیے کہ عرب نہیں چاہتے تھے. آپ کے ابراہم اکارڈ 2020 کے بعد آپ کا UAE اور بحرین نکل گیا تھا. آپ کا جو ابھی UAE کی سٹیٹمنٹ ان فیور آف اسرائیل ہے وہ صحیح صاف بات کو دکھاتی کیا ہے. پرشین امپائر اور جو اٹومن امپائر کی وجہ سے ٹرکی کو اور ایران کو دبا کے رکھا ہوا. پاکستان کی اسٹرانگ فوج ہے, اسٹرانگ ریزیلینٹ نیشن ہے, 65% یوتھ ہے, اس کو اکنامکلی ویک کر کے رکھا ہوا. سعودیہ جس کے پیچھے دنیا کھڑی ہوتی ہے, وہ بھی ایک اندیشہ تھا کہ شاید وہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بڑھانے جا رہی ہے. تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہماری مسلم امہ ہے, اسپیشلی اس کو عربس لیڈ کرتے ہیں اور پاکستان کو اس میں ایک کلیدی کی رول ہے, کردار ہے, ان میں آپس میں اتحاد نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ مشرف صاحب کے دور میں انڈیا کو ایون OIC کے اندر ممبرشپ دینے لگے تھے, اور ہمارے اس کے اوپر ریزسٹنس کے اوپر ان کو ممبرشپ نہیں دی گئی. تو پھر OIC کا اگر یہ عالم ہو, جیسے میں نے کہا کہ سمٹ ہونی چاہیے تھی کشمیر کے اوپر یا فار دیٹ میٹر فلسطین کے اوپر, تو انہوں نے اس کو ڈائلیوٹ کر کے وزراء خارجہ کے لیول کے اوپر کی. جو آپ کی کمیونکے آیا تھا اس میں بھی اتنا میٹ نہیں تھا, کیونکہ تمام چیزیں دکھاتی ہیں کہ آپ جب تک متحد نہیں ہوں گے, آپ کی ایک مسلم امہ کی ایک پالیسی نہیں ہوگی, اور اپنے جہاں جہاں مسلمان پرابلمز میں اسپیشلی فلسطین اور
کشمیر میں یکجا ہو کے اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے تو آپ کو اس طرح سے سیریسلی نہیں لیا جائے گا. سیریسلی نہیں لیا جائے گا. ایک جانب بھارت جو ہے وہ کشمیر پر بربریت کا سلسلہ جاری ہے ان کا, دوسری جانب فلسطین پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے, لیکن مسلم ممالک ہیں کہ ان کا اتحاد ہی نہیں ہو پا رہا. بریگیڈیئر صاحب آپ کا کامنٹ آ گیا ہے. ناظرین بریک کے بعد ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اقلیتوں کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ بھارت میں تو اقلیتیں بھی محفوظ نہیں ہیں. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک جانب بھارت کی طرف سے کشمیر میں بربریت کا سلسلہ جاری ہے, خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے, بچوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے, پیلٹ گنز اور یہ تمام تر جتنی بھی ان سے کوشش ہو رہی ہے وہ ہر طرح سے ٹارچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. اسی طرح فلسطین کی صورتحال کی اگر بات کریں, بریگیڈیئر صاحب نے ہمیں بتایا اور انہوں نے یہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ یہاں مسلم ممالک کا اتحاد ہے کہ ہو ہی نہیں رہا, اور دوسری جانب وہ ہیں کہ اپنی بربریت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. قادری صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم بات کریں, بریک سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ اقلیتیں بھی بھارت کے اندر محفوظ نہیں ہیں. اگر ہم دیکھیں حال ہی میں کینیڈا کا واقعہ ہوا, سکھ جو ہے وہ سرحد پار بھی محفوظ نہیں ہے. سکھ کے علاوہ عیسائیوں کی بات کریں, مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھارت میں موجود ہے جو کہ ان کے ساتھ بھی تشدد کا سلسلہ جاری ہے, ان کے اوپر بھی بربریت کا سلسلہ جاری ہے, ظلم ہو رہا ہے. تو اگر بھارت کے اندر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں, بی جے پی انتہا پسندوں کا یہ حالات ہے, تو کشمیر میں کیا ہو رہا ہوگا 5 اگست 2019 کے بعد سے؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ کلیئر کروں, کشمیر بھارت نہیں ہے تو مین لینڈ انڈیا میں آف کورس مسلمان ہے, اور مودی آپ کو پتہ ہی مودی کے آتے ہوئے وہ ایک ایجنڈا کے تحت آ گیا. ہی بلیوز ان دی گریٹر انڈیا جسے مہا بھارت کہتے ہیں. تو بھارت میں وہ رہے گا جو رام رام کہے گا. آف کورس دے ہیو اے پالیسی اور وہ اس پالیسی کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. وہاں پر آپ منی پور کا وائلنس دیکھیں یا جو مسلمانوں کے ساتھ وائلنس ہو رہا ہے, تو وہ آف کورس ان کے ایک ایجنڈے کا ایک حصہ ہے جو 2014 سے لے کر وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. اور آپ فیوچر میں بھی دیکھیں گے مودی کا الیکشن آ رہا ہے, اینڈ اور آج جو ماحول چارج ہے, پولرائزیشن ہے, مائنورٹی مسلم ہو یا وہاں کی دلت کمیونٹی ہو, ان پہ تو پرسیکیوشن کنٹینیو ہو. اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو کشمیر کا کیس انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. میں بہن آپ کی اور آتا ہوں, آپ مسلم امہ کی طرح مسلم امہ کا اتحاد کہہ رہی تھی. I as a Kashmiri, I don't have, I'm least bothered about your politics, geopolitical. پاکستان ہمارا محسن ہے, لیکن آپ میں تو خود بھی اتحاد نہیں ہے. پہلے مسلم امہ تو بعد کی بات, پاکستان ہمارا فریق ہے اس مسئلے کا. آپ دیکھیں یور فلور از مطلب آپ کا ایک وائس نہیں ہے. 1947 سے آج تک بہت ساری پالیسیز آئی, پالیسیز میں فلیکچویشن ہے. انڈیا کی ایک پالیسی ہے, دے بلیو کشمیر از این انٹرگل, اور اب انٹرگیشن کے بعد وہ اب اینیکزیشن کی اور آگے آکوپیشن اینڈ ناؤ اینیکزیشن, اور اینیکزیشن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں مختلف مذاہب کے لوگوں کو, نان کشمیرز کو سیٹل کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں ان کی پالیسی اور ہماری پالیسی فلیکچویشن ہے ود ایوری پولیٹیکل پارٹی. ایک فیز میں ایک پالیسی ہے, کبھی آپ جیو اکنامکس کی آڑ میں کشمیر کو بیک برنر پر رکھ رہے ہیں, کبھی اپنی انٹرنل ڈسٹربنس کے لیے کشمیر کو تھوڑا سا کولڈ سٹوریج میں رکھا جا رہا ہے. کشمیریز آر فائٹنگ وار آف لبریشن موومنٹ کائنڈلی. اس چیز کو ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہوگا, چاہے وہ ملٹری ہو یا پولیٹیکل جو بھی سٹیک ہولڈرز ہو. کشمیر کی پالیسی ایک ہونی چاہیے, کشمیریز آر فائٹنگ فار دی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. اور اس موومنٹ میں یہ پالیسیوں کے سبجیکٹ ٹو پالیسی نہیں ہو سکتی. پاکستان اس کا فریق ہے, پاکستان ہیز ٹو پرووائڈ ایوری سپورٹ. دیکھیے آپ ڈپلومیٹک, مورل, پولیٹیکل, ملٹری بھی کہے, آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ بیکاز دیکھیے انٹرنیشنل لا. قادری صاحب لیکن اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان نے ہر پلیٹ فارم پر اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے. نو ڈاؤٹ کہ پاکستان نے مذمت بھی کی ہے, پاکستان نے ہر طرح سے اس مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. وہ الگ بات ہے کہ مسلم اتحاد کی وجہ سے اس مسئلے کو حل کرنے کا تھوڑا سا ایشو ضرور آ رہا ہے, لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے ہر پلیٹ فارم پر, ہر جگہ پر اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے, بھرپور طریقے سے کیا ہے. میں نے پہلے ہی بات کہی, ہم پاکستان ہمارا محسن ہی نہیں بلکہ ہم تو اس کے حصہ ہے, لیکن پاکستان نیڈز ٹو ڈو مور. ایک پرو ایکٹیو پالیسی اڈاپٹ کرنی ہوگی کشمیر کے حوالے سے. آپ نے دیکھنا ہے کہ انڈیا کدھر کھیل رہا ہے اور پاکستان جو فریق ہے اس کا. دیکھیے نا, آپ اگر دو فریقوں کو مان لے تو کشمیر ایز اے وکٹم پارٹی ہے. مطلب اگر آپ اس سٹیٹس سے دیکھ لیں,
تو آپ کی جو پالیسی ہے وہ بہت ہی پروکٹیو ہونی چاہیے. پرٹیکولر اگر اگست 5 کا آپریشن ہو گیا تو اس کا کاؤنٹر میجر کیا ہونا چاہیے, ایک فریق کو دینا چاہیے. تو ابھی بھی ہم اس میں تھوڑا سا پیچھے ہی ہے, ابھی بھی ہم اس طریقے سے کی پرویکٹیو کیمپین نہیں چلا پائے. اور پھر ڈسپائٹ کہ انڈیا کا سافٹ پاور ہے لیکن ہمارے پاس بہت سارے موقع بھی قادری ہیں. صاحب, میر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میر صاحب آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کہیے گا. یہ جو انہوں نے بات کی ہے قاضی صاحب نے, it is not 100%, it is 200% correct. کشمیر کی جب آپ بات کرتے ہیں وکٹمز ہیں, لیکن نور پاکستان نائدر انڈیا, کشمیر کے تو ریپرزینٹیوز ہوتے نہیں ہیں میٹنگ کے اندر, کبھی بھی کہیں بھی نہیں میٹنگز کے اندر ہوتے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف انڈیا بات کرتی ہے کشمیریوں کے لیے, but what about the people of کشمیر؟ یہ جو ہوتا ہے یہ ایک ہی پلیٹ فارم تھا جہاں کے کشمیریز آتے تھے فرام دی انڈین سائڈ اینڈ فرام دا پاکستان سائڈ. ہم یورپین یونین میں بیٹھ کے بات کرتے تھے, اور اس کو رن بھی ایک انڈین کشمیری کرتا ہے جو میں نے نام لیا, بیرسٹر مجید ترمبو. دا کوسچن از کہ جب تک ہم کشمیریوں کو نہیں ساتھ لے کے آئیں گے تو ہم بات کس کی کریں گے؟ ہماری تو بات سنتا کوئی نہیں. تو یہ جو پوائنٹ ہے, دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ان فیوچر نیگوشیشن. 75 years of negotiations and hundreds of thousands of Kashmiris, innocent Kashmiris died, particularly 2019 ke andar. Who's going to pay for their lives? Who's going to be answerable for them? The thing is, this needs to be taken internationally. Aap internationally iske muzaahare karo. Internationally, diplomatically, we are a peace-loving people. Ye jo ban kar dete hain hame کہ ہاں جی there is no terrorism. نیلسن منڈیلا کو بھی کیا تھا نا, کیا کیا تھا اس نے واپس آ کے؟ واز ہی اے ٹیررسٹ؟ نو. تو یہ جو چیز ہے دنیا کو سکھائیں, بتائیں. تو یہ کون کرے گا؟ ہم نہیں کرتے. کیوں؟ ہمیں پینی وائز اینڈ پاؤنڈ فولش. وی ڈونٹ اسپینڈ منی ویئر اٹ میٹرز اینڈ وی اسپینڈ منی آن چائے اینڈ ڈنرز اینڈ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. وی ڈونٹ نیڈ دیٹ. وی نیڈ a resolution for the self-determination of the people of Kashmir. That's the way forward. ٹھیک ہے, امیر صاحب آپ کا کامنٹ بھی آ گیا ہے. قادری صاحب آپ کی بھی گفتگو ہم نے ملاحظہ فرمائی ہے. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی اور میں آپ سے ذرا ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. ہم نے کل اگر ہم دیکھیں تو ایک واقعہ پیش آیا کہ بھارتی فوج نے ظفروال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی ہے. بھارت کا شروع سے ہی یہ ایک طریقہ واردات رہا ہے کہ وہ جس طرح اگر ہم پلوامہ ڈرامے کی بات کر لیں وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور پھر بلیم گیمز بھی کرتے ہیں. اب کل بھی انہوں نے اس طرح کی ایک چیز کی اور یہ معاملہ سامنے آیا, یعنی کہ وہ ایک چیز خود بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد توجہ ہٹانے کے لیے وہ معاملہ دوبارہ کہیں اور پاکستان کی طرف وہ کر دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے. تو اس بلیم گیمز اور یہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ بھارت پاکستان بے شک وہ کہتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں لیکن پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے, بار بار یہ میسج بھارت کو دیا جاتا ہے. جی بالکل ایسی. پہلے میں پی جے میر صاحب اور قادری صاحب کی بات پہ ایک کمنٹ کر دوں. جتنی پاکستان کی سفارتی پولیٹیکل یا ملٹری ریلیٹڈ اسٹیٹمنٹس ہیں جس میں سیکیورٹی انوالو ہے, اس میں کشمیر کے بغیر وہ اسٹیٹمنٹ کبھی مکمل نہیں ہوتی. تو ہم نے پوزیشن ہر لیول کے اوپر لے رکھی ہے, اس کو ڈائلیوٹ بالکل بھی نہیں کیا, کبھی بھی اس کو بیک برنر پہ نہیں ڈالا. ہاں یہ ضرور ہے کہ سول سوسائٹی کے لیول کے اوپر کشمیری ضرور انٹرنیشنلی ملتے رہتے ہیں, لیکن اگر کوئی اسٹرکچرڈ کوئی چیز جیسے پی جے میر صاحب کہہ رہے ہیں کوئی اسٹرکچرڈ فورم ہونا چاہیے, یس اس کی شاید اس کا ڈیوائڈ ضرور ہے. لیکن آپ انڈیا کے اندر بھی جب کشمیریوں کو بلاتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی ڈائلاگ کے لیے, جب بھی کوئی پاکستانی وفد جاتا ہے تو انڈین گورنمنٹ اس کو نہیں ملنے دیتی, جس کی خاطر خواہ کو بیک ٹریش میڈیا میں جو فیس بھی کرنا پڑتا ہے. اب آتے ہیں ظفروال کی طرف. ظفروال کے حساب سے اب یہ ورکنگ باؤنڈری ہماری, آپ کے 3 طرح کے بارڈر ہیں انڈیا کے ساتھ. ایک اوپر لائن آف کنٹرول ہے ورکنگ باؤنڈری جس میں دوسری طرف مقبوضہ کشمیر اور اس طرف آپ کا سیالکوٹ یا ظفروال سیکٹر اور نیچے انٹرنیشنل بارڈر ہے. تو اس کے اوپر جو آپ نے کل دیکھا کہ انڈینز نے رات کو کوڈ کاپٹر بھیجا اور انٹیلیجنس حاصل کرنے کی کوشش کی, تو وہاں پہ اس کو نہ صرف گرایا گیا بلکہ اس کا بھرپور جواب دی گیا اور رپورٹس ہیں کہ ان کو خطر کا نقصان بھی ہوا. اب ایسے ہوا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انڈیا ہمیشہ سے مقبوضہ کشمیر سے پاکستانیوں کے اوپر جو نہتے جو وہاں پہ لوگ ہیں سول پاپولیشن ہے اس کے اوپر فائرنگ کرتا چلا ہے. یونائٹڈ نیشن کے لیول کے اوپر پاکستان نے اس مدعے کو اٹھایا بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ملٹری اسی کوئن میں واپس رسپونڈ بھی کیا ہے. سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کل جب یہ ظفروال سیکٹر میں ایسا ہو رہا تھا تو آپ نے جو پبلک کی وہاں پہ سپورٹ دیکھی ہے,
जो अपने ट्रुप्स के साथ खड़े हुए नारा तकबीर लगाते हुए वो बाहर निकले, दैट वाज द थिंग which was needed basically. लेकिन ब्रिगेडियर India साहब आज जो इतना अहम दिन था, 27 अक्टूबर था, यौम सियाह के तौर पर इस दिन को कश्मीरी मनाते हैं, ठीक है? तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये तवज्जो हटाने की ये जो ब्लेम गेम्स हैं, ये कब तक ऐसे जारी रहेंगी भारत की जानिब से? देखिए, ये इंडिया हमेशा से शरारत करता रहा इस रीजन के अंदर, तभी पाकिस्तान की तरफ से मुंह तोड़ जवाब भी लेता है। 27 अक्टूबर के हिसाब से उसने शरारत जरूर की है, और एक दिन पहले कतर में उसके सीनियर ऑफिसर, कैप्टन रैंक के लेवल के ऑफिसर जो है, उनको सजाए मौत भी दी हुई है स्पिनॉज के सिलसिले के अंदर। तो उन चीजों से दुनिया की अटेंशन हटाने के लिए, और दूसरा जो आप अभी नॉन इलीगल जो आपके जो अफगानी जो यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहे थे, उनको जब पीछे वहां धकेला जा रहा है उनके अपने मुल्कों के अंदर, तो उसके हिसाब से भी एक किस्म की कंफ्यूजन, एक किस्म का ईस्टर्न बॉर्डर को हॉट करने की कोशिश थी। लेकिन जब उनको भरपूर जवाब मिला तो उनकी तोपें भी खामोश हैं और आइंदा वो जुर्रत भी नहीं करेंगे। लेकिन दुनिया की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए एक उनकी कोशिश थी जिसमें वो फेल हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है ब्रिगेडियर साहब, आपने बजा फरमाया है। नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में एडवोकेट नासिर कादरी स्टूडियो में मौजूद थे और ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा मीर साहब ने हमें अपना खसूसी वक्त दिया, फरजाना बारी साहिबा ने भी हमें अपना खसूसी वक्त दिया। आप सब का ने प्रोग्राम में अपना खसूसी वक्त दिया, आप सबके बहुत मशकूर हैं। और मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन एक ऐसा मसला है जिसका हल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन दोनों मसलों के हल के लिए मुस्लिम इत्तेहाद करना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद करने के बाद ही हम इस मसले की हल की तरफ जा सकते हैं। अपने प्रोग्राम का इख्तिताम भी इसी के साथ करना चाहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।